नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम है। तकरीबन 9 और 10 अप्रैल 2022, 28 महीने के बाद मैं, डॉक्टर शहबाज गिल और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, हम तीनों मिले हैं। और हम तीनों की आखिरी मुलाकात जो हुई थी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी। और इमरान खान साहब को हमने अपनी आंखों के सामने गाड़ी में रुखसत किया था। और वो दिन गया और आज का आया। और हम तीनों जो हैं वो तितर बितर हैं, और कोई दुनिया के किसी नुकड़े में है और कोई दुनिया के किसी कोने में है। तो आज इत्तेफाक से हम इकट्ठे हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ज़रा प्रोग्राम भी थोड़ा सा चिट चैट भी करते हैं। तो आप बताएं थी डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी? देखिए, पहले तो वो जो दिन था ना डॉक्टर साहब, उसको बाद में साबिर शाकिर साहब उसको कहते हैं द लास्ट सफर। जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ उनके फॉलोअर्स की मुलाकात हुई थी, हमारी भी ये थी कि 10 लोग जो है वो इमरान खान के साथ इकट्ठे हुए और उसके बाद हम कभी इकट्ठे नहीं हो सके। तो आज 28 महीने के बाद तो यहाँ पर साबिर शाकिर साहब से, डॉक्टर शहबाज गिल साहब से मुलाकात यहाँ पे हुई और बड़ा अच्छा लग रहा। तो डॉक्टर साहब आप, जी हाँ, और 28 महीने पूरे हो गए। अब हम दोबारा मिले हैं और ये वीडियो देखनी बाजवा साहब ने, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे ये मुझे समझ नहीं, क्योंकि उस मुलाकात के फौरन बाद आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया था। बिल्कुल। उसके बाद फिर मोहित साहब ने छोड़ा, फिर आखिर पर मैंने छोड़ा। तो अब जो हालात हैं वो बांग्लादेश हो चुका हुआ है, आपको पता है। अभी जो आप बातचीत कर रहे हैं, जी हाँ। तो बांग्लादेश हो चुका है और उसके बाद हमें पता नहीं कब अकल आनी है, क्योंकि हमारे भी हालात वहां पहुंच चुके हैं। तो लेकिन पहले तो ये कि आप हम तीनों इकट्ठे हुए, ग्रेट फीलिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्पेशली अपनी अपनी जगहों पर। अब पता जब आप मुल्क छोड़ते हैं, फिर वहाँ नए नए एनवायरनमेंट में सरवाइव करना, नई जगहों पर जो आपके प्लान में भी नहीं होती, अनप्लान्ड माइग्रेशन और इमिग्रेशन व्हाटएवर यू वांट टू से, तो ये हुई है। तो बहरहाल अब रेगुलर बात करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जिक्र कर दिया बांग्लादेश का। मैंने सैकड़ों कमेंट देखे हैं पाकिस्तानियों के जो कहते हैं कि बंगालियों ने कम से कम दूसरी दफा गुज़श्ता 70 बरस में या 50 बरस में साबित किया है कि वो एक जिंदा कौम है। और कैसे हमने मगरबी पाकिस्तान में जो बयानिया और नैरेटिव बंगालियों के बारे में बनाया हुआ था उसको उन्होंने गलत साबित कर दिया। यानी एक दिन में 100 जानों की कुर्बानी दी है बंगाली स्टूडेंट्स ने, और लिटरली 2 हफ्ते में 400 उन्होंने अपनी, और ये शहीद हैं सही मानों में जमहूरियत के। एक हफ्ते में 440 जो है उन्होंने जाने, और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और अभी सूरत हाल ये थी कि बंगाली फौज के सिपाही जो है माफिया मांग रहे थे वहां पर उनके स्टूडेंट से, और उन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया कि 3 बजे तक आप पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें। और 3 बजे से पहले पहले बांग्लादेश की पार्लियामेंट जो है, और 45 मिनट में हसीना शेख को, जिसने जुल्म के पहाड़ तोड़े बंगाली लोगों पे, उसको 45 मिनट में दौड़ के हिंदुस्तान जाना पड़ा है। और सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान चाहता है कि किसी तरह से वहां से गुम हो जाए। ना उसको नरेंद्र मोदी मिलने को तैयार है, ना हिंदुस्तान की हुकूमत उसको पनाह देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने वीजा मंसूख कर दिया। अमेरिका ने हसीना शेख का वीजा मंसूख कर दिया है। बरतानिया ने पॉलिटिकल असाइलम देने से इनकार कर दिया है। अक्सर यूरोपियन यूनियन बड़ा क्रिटिकल है। अल्लाह की जमीन तंग हो गई हसीना शेख पे, और यही चीज होनी चाहिए नवाज शरीफ के खानदान, शरीफ खानदान के ऊपर। और जो तस्वीरें लोगों ने देखी हैं कि बंगाली स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हजारों की तादाद में, हमारा दिल चाहता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को, मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि कई खानदान जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, और वो हमेशा मैच फिक्सिंग करके, स्पॉट फिक्सिंग करके अपने स्पॉट फिक्सर ले आते हैं और फील्ड में और मुख्तलिफ जगहों पे उनको ले आते हैं। उन सब का एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो। तो डॉक्टर साहब, शेख मुजीब बानी बांग्लादेश, उसके मुजस्समे को तोड़ा गया, तोड़ के उसको फांसी दी गई, फंदे पे लटकाया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हसीना वाजिद अपने बाप की के लिए कैसी बेटी साबित हुई है? देखिए, आए थोड़ी सी वॉक भी कर ले साथ साथ, कैमरा अगर इस तरफ आ जाए। अच्छा देखें, इशू ये है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि जो बांग्लादेशी कौम थी वो पिछले 75-76 साल शेख मुजीब को वही इज्जत एहतराम देती रही जो पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को हम देते हैं। बिल्कुल बानिए बांग्लादेश और उनको अपना नेशन का फादर। और अब आप देखें कि जब वो कहते हैं ना कि बुरी औलाद भी किसी को ना मिले, और बुरी औलाद का मतलब आपकी बायोलॉजिकल औलाद ही नहीं होती, आपके जो पॉलिटिकल, असल में तो आप जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं आपके नाम,
وہ برے نہ ملے. اب اس کی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں, اس انٹینسٹی سے نہیں ہے لیکن پاکستان میں موجود ہیں. فار ایگزامپل جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر گاؤں میں بھٹو صاحب کا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک موجود تھا. مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایون امیدواران کو پتا تھا کہ ان سے جا کے ووٹ مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں, انہوں نے ہر صورت ووٹ بھٹو صاحب کو دینا. آپ دیکھیں کہ پھر زرداری صاحب آئے اور بے نظیر شہید, ان کی بھی کچھ غلط پالیسیاں, اور سونے پہ سہاگا پھر زرداری صاحب آئے اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, پیپلز پارٹی کا نام و نشان تقریباً چند فیوڈلز, جو الیکٹیبلز کہہ لیں, فیوڈلز کہہ لیں, وہ جو بڑے جاگیردار ہیں, ان کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو پنجاب پورے میں سے نیست و نابود ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی اس طرح سے پنجاب میں, اور اس طرح کے حالات نہیں بنے. کچھ پاکستانیوں کا ٹالرنس لیول زیادہ ہے, ہمارے ہسٹری کیونکہ نہ پتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے خود بھی سرنڈر کیا نا, انہوں نے خود یہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ تقسیم کر لیا. میثاق جمہوریت کیا ہے؟ میثاق جمہوریت یہ تھی کہ ہم ایک ایک سلطنت سنبھالتے ہیں, صوبائی سلطنت جسے کہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے سندھ سنبھالا اور نون نے پنجاب سنبھالا, شریف خاندان نے, بلکہ نون نے بھی شریف خاندان نے, خلاف اکٹھے ہیں اور ہم فوج کے خلاف اکٹھے ہیں. یہ میثاق جمہوریت تھا. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے فوج نے ان دونوں کو سنبھال لیا, فوج پھر ملٹری لیڈرشپ نے ان دونوں کو سنبھال لیا. اور ایک اور چیز جی, بات ملٹری تک چلی گئی ہے, تو یہ بتائیں کہ حسینہ واجد نے آرمی چیف لگایا, ان کا داماد 23 جون کو ان کے خاندان کا داماد ان کی کزن کے ساتھ شادی ہوئی. ہاں جی, تو انہوں نے اپنا رشتہ دار لگایا اور اس رشتہ دار نے بھی نہیں بچا سکا اور وزن نہیں اٹھا سکا. تو اس نے دیکھیں اس رشتہ دار کے ساتھ جو ان کا طے ہوا تھا نا, حسینہ نے ایک تو اپنا رشتہ دار آرمی چیف لگایا, اس کے ساتھ ساتھ شیخ حسینہ نے آرمی کو بہت نوازا پچھلے سارے ٹائم میں, کیونکہ وہ جو مودی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان میں, یہ اس کا اگلا ورژن تھا اور اس کے پیچھے مودی تھا پوری طرح سے. تو وہاں پر اس نے ایک گنڈا قسم کی اپنی جماعت بھی بنائی, مخالفین کو 20,000 لوگ اندر ڈال دیے, پھانسیاں, اور بہت سارے لوگ قتل بھی کروا دیے باہر اپنی پارٹی کے لوگوں. تو ہر گنڈا بدماش جو تھا اس کو اس نے ٹکٹ دے کے اپنا ایم پی ایم این اے بنوا لیا, تو ان سارے ممبر پارلیمنٹ بنوا لیا. اس سارے حالات کے اندر آرمی نے اس کے ساتھ جو جب اس نے اپنا رشتہ دار لگایا تو ایک جو سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم منہ اس طرف رکھیں گے, اب جو ظلم بھی اپنے لوگوں کے اوپر کر رہی ہیں. اسی لیے اگر غور کریں تو پورا خونی ہفتہ تھا پاکستان میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ سب کچھ کب بدلے گا, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 77 کی موومنٹ جی ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اس وقت اسکول لیول میں. تو 77 کی موومنٹ مارچ میں الیکشن ہوا تھا, فروری مارچ میں, 7 مارچ, ٹھیک ہے, اور جولائی تک یہ چلا. تو یہ ہمارے بہاول نگر چھوٹا سا شہر ہے, وہاں پہ بھی روزانہ جلوس نکلتا تھا, روزانہ 100 لوگ ہوتے تھے, 200 ہوتے تھے, 300 ہوتے تھے, 400. پھر وہاں پہ ایک گولی چلی اور اس میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری گلی کا ایک نوجوان میٹرک ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا, سلمان, وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد کرفیو لگا بہاول نگر جیسے شہر میں, اس کے بعد چھوٹا سا شہر, اس کے بعد بہاول نگر میں کرفیو لگا اور 2 دن کرفیو رہا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اس کے بعد پھر یہ موومنٹ جو ہے وہ پہنچ گئی اور یہاں تک کہ پھر مسجدوں تک پہنچی, اور مسجدوں کے سامنے, مسجدوں کے باہر نمازی جو تھے وہ نماز کے بعد وہ گرفتاریاں دیتے تھے. یہ یہاں تک, اس کے بغیر تو موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ پاکستان میں کب ہوگا, کیسے ہوگا, تو دیکھیے اب اگر غور کریں تو جو خالدہ ضیاء ہے وہ جیل میں ہے, پارٹی اس کی توڑ دی, اب چھٹ گئی ہے. نہیں ابھی تو چھٹی نا, لیکن میں بات کر رہا ہوں جب یہ سب کچھ ہو رہا, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا حسینہ کے خلاف, وہ جیل میں ہے, پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی پیچھے نام لیوا نہیں ہے. شیخ حسینہ اتنی کانفیڈنٹ ہے, اور ہم بھی باہر سے بیٹھے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ہندوستان پیچھے, امریکہ بہادر پیچھے, اب تو پاکستان بھی پیچھے تھا اس کے, کئی سافر پیچھے تھے, پاکستان بھی پیچھے تھا اس کے, مطلب کہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. وہ شہباز شریف کو مبارکباد دے رہی ہے, یہ ادھر دے رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں, اسٹوڈنٹس اٹھ کے کھڑے ہوتے, مطلب پبلک. تو یہ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بری ہے, اچھی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان تو ہو نہیں سکتی, ان میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, پرفارمنس کے بھی وہ پرابلمز ہیں. لیکن یہ تبدیلی تب نہیں آنی جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ کرنا ہے. تبدیلی تب آنی ہے جب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے, اور لیڈر ان کا جیل میں ہے, لیڈر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب لیڈر نے یہ نہیں ہوتا کہ
باہر نکل کے آگے آگے بھاگنا ہے اور آپ نے پیچھے بھاگنا ہے. خالدہ یہ ضیاء public نے نکلنا ہے. 6.5 سال سے خالدہ ضیاء اندر تھی, 2018 سے 2018 سے وہ بند تھی, ہاں جی. اور تقریباً حسینہ واجد اور ان کے ساتھ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہر چیز اچیو کر رہے ہیں, اور پہلے 5 سال کیے, پھر اگلے 5 سال, پھر اگلے 5 سال. اس دفعہ تو آپ نے پتہ ہے, ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, الیکشن تو پاکستان کی طرح کا ہی ہوتا تھا. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا 7 فروری کو کالم سہیل وڑائچ صاحب نے کہ بنگلہ دیش کا جو ماڈل ہے وہی یہاں فیصلہ ہو چکا ہے. تو وہ جو بنگلہ دیش کا ماڈل تھا کہ جی حسینہ واجد کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ اور ہم پیچھے رہیں گے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, تو وہ ماڈل جو ہے بنگلہ دیش والا وہ 7 مہینوں میں دفن ہو گیا خلیج بنگال میں. اور اب 1 مہینہ باقی ہے پاکستان میں 7 مہینے ہونے میں. تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگلے مہینے میں ہو جائے گا کچھ؟ اگلے مہینے کا تو مجھے نہیں پتا صابر, لیکن ہونا پاکستان میں بھی یہی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ بنگلہ دیش سے زیادہ خطرناک ہو. ہونا یہی ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے, غربت ہے بے انتہا, اکنامک ماڈل فیل ہو گیا ہوا ہے. یہی 3 4 5 بڑے خاندان, پھر ان کے آگے مالی موالی جو ہیں سارے. اب آپ دیکھ لیں یہ شریف زرداری رجیم جو ہے, ساتھ اس کے جنرل عاصم صاحب ہیں. ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا پاکستان کی فوج کے ساتھ کہ پاکستان کی فوج کو ان خاندانوں نے کنٹرول کر لیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, لوگ اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے. فوج کی اپنی ایک انفرادیت بھی تھی. ابھی فوج کو میں اس پہ ذرا کہوں گا, ابھی فوج کو خاندانوں نے کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں کچھ لوگ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں, دیکھیں حسینہ واجد نے بھی یہی سمجھ رہی تھی, حسینہ واجد کی بھی یہی غلطی تھی. یہیں پہ ہاں یہیں میں مری ہے کہ جی ہم نے کنٹرول کر لیا. جنرل لگایا اور چند ہفتے پہلے بنگلہ دیش کے جونیئر آفیسرز نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جونیئر آفیسرز نے, کیپٹنز اینڈ لیفٹیننٹس وغیرہ, جس میں انہوں نے وارن کیا تھا کہ ہاں بنگلہ دیش کی فوج اور سپاہی جو ہے نا, فوجی افسر جو ہے, وہ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائے گا. یہ 77 میں بھی ہوا تھا, پتہ 77 میں پاکستان میں 77 میں ہوا تھا. اور یہ اچھا ادھر تو اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گئی ہے نا, تو ہو سکتا ہے ادھر بھی کوئی, کیونکہ پاکستان کے لوگ یہ دیکھتے ہیں. ایک میں بات واضح کر دوں, دیکھیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے عوام کس دن نکلتی ہے. ہم کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا آپ جرنلسٹ ہیں, تو ہمارا کام پولیٹیکل بندے کا موومنٹ کرنا, آپ کا کام ٹروتھ رپورٹ کرنا. آپ نے کوئی چھری لے کے باہر نہیں نکلنا یا گنڈاسا, آپ نے تو آئین قانون کے اندر. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ گل صاحب آپ اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہیں. او بھائی میں یہ تو نہیں ویلاگ میں بیٹھ کے کہہ سکتا کہ آئین سے باہر چلے جائیں اور شدت پسندی کریں, بالکل نہیں, تاکہ بعد میں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں آگے میرے پہ نیا کیس کر دیں, یہ دیکھیں جی یہ یہاں پر لا لیسنس پھیلانا چاہتے. تو کہنے کی بات یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگی. اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. یہ آپ کو پتا ہے کہ پروون فیکٹ ہے پوری دنیا میں, قرآن مجید میں آیت ہے. ہاں جی, یہ تو پروون فیکٹ ہے اور آیت بھی ہے کیونکہ آیت سچ پر ہے, اور وہ دنیا میں بار بار یہ سچ ثابت بھی ہوئی. اب جس دن عوام نے فیصلہ کر لیا, ابھی لوگ اپنی زندگیاں لے رہے ہیں, اپنی زندگیاں خود ختم کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن 1 یا 2 زندگیاں ختم ہو رہی جو رپورٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اپنی زندگیاں ختم کرنے کے بجائے ان کو اسٹرگل کرنی چاہیے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے. باہر نکلنا ہوگا, اس کے لیے قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, جیسے بنگالیوں نے. اگر ہر شہری اگر اپنے گھر کے باہر دروازے کے سامنے کھڑا ہو جائے, اتنا ہی کافی ہے. بنگلہ دیش میں یہ بھی ہوا تھا, یہی ہوا ہے نا 90s میں ہوا تھا ان کا, کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے, کروڑوں لوگ. پاکستان میں عمران خان نے وہ کہا بھی تھا, لیکن لوگ وہ کر نہ سکے. لوگ, میرا خیال ہے کہ خوف ایک تو تھا, لیکن ایک ہمارے میں خوف ہے وہی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے. اب دیکھیے جب برٹش سرکار یہاں تھی تو اس وقت بھی جو مسلم لیگ بنی, اس وقت یہ نواز شریف مسلم لیگ نہیں, جو مسلم لیگ اصل مسلم لیگ بنی وہ ڈھاکہ میں سارا اس کا کام ہوا. زیادہ لوگ وہاں پر تھے. پوری موومنٹ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان نے ہی چلائی. ہم نے تو, ہمارے تو ادھر فیوڈل سے, اور انہوں نے آخر پر چڑھتی ہوئی بس پر, جیسے میں بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ کل کو جب حکومت آنی ہے تو میں اپنے آپ کو, اگر عمران خان صاحب انشاءاللہ بنے گے پرائم منسٹر, تو میں اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر اپوزیشن میں دیکھتا ہوں. میرا مشکل وقت پھر شروع ہونا ہے تب. اور وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس ٹائم پھر بولنا شروع کرنا ہے فیوڈلز کے خلاف, بڑے بڑے جاگیرداروں کے خلاف, جنہوں نے پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے, جنہوں نے اقتدار پر اس ٹائم قبضہ کرنے کی کوشش کرنی. تو جو ہماری سائڈ کے تھے نا, انہوں نے تو وہ پکی پکائی کھیر کے اوپر پاکستان جب بننے لگا تو قبضہ کیا خاندان, اور بعد میں پھر دیا نہیں. اور پی ٹی آئی نے بحیثیت مجموعی
میرے بھی پابندی لگانی ہے اور ڈاکٹر معین کی بھی پابندی لگانی عمران خان آپ کے ساتھ ہوگا لیکن بالکل صحیح. باقی جو یہ ٹبر ہوں گے نا جنہوں نے وہ پکی پکائی کھیر ہاں. کھانی ہے ان کے لیے ہم پرسونا نان گرانٹا ہوں گے اور وہ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے. اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی کے جو لیڈرز وہاں بیٹھے ہیں، صرف ایک علی محمد خان صاحب نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ جرنلسٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ مراد سعید کیا کرتا مراد تھا. سعید کیا، حالانکہ اپوزیشن کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ وہ ان چیزوں کو میں آپ یہ لاتے بات ہیں. کرتے آپ سنیے گا ذرا، آپ تو اپنا گلا کرتے ہیں اور کپڑا پیٹ سے اٹھائیں تو ننگا ہوتا ہے. میرا بھائی کوئی 55 56 57 دن تقریباً غائب رہا، آپ کو پتا ہے، اغوا رہا، کوئی ہم سے رابطہ نہیں. چلیں وہ تو جو ایک ہے وہ کرنا پڑنا سب کے ساتھ ہی ہیں ہم، کوئی انوکھی قربانی نہیں ہے میری، اور بھی قربانی دے رہے ہیں لوگ. ان 57 دنوں میں، اور جب میں چیف آف سٹاف تھا، ہیلم آف افیئر پہ تھا، تو یہ وہ تمام دوست تھے جن کو میں بڑا احترام دیتا تھا اور جن کو میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی لوگوں نے؟ اسٹیٹمنٹ تو اسمبلی کے اندر، کیونکہ وہ مجبوری ہے، کیا کریں، اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو پبلک ان کے خلاف اسٹیٹمنٹیں دے گی. تو دوستوں نے اسٹیٹمنٹ کچھ نے دی، وہ لپٹی لپٹائی. لیکن میں جس لیول پہ ان دوستوں کے ساتھ سینئر لیول پہ کام کیا، میرا کوئی پانی کا رولا تو نہیں ہے نا، کیونکہ 5 مرلے زمین کا میرا رولا ہے کسی کے ساتھ کہ میں یا میرا خاندان، کسی نے نہیں. تو پچھلے دنوں میں نے کور کمیٹی میں کہا کہ یار ہمارے گاؤں میں نے کہا کہ خان کو تو ہم باہر نہیں نکلوا رہے، وہ بڑے الائنس بھی ہم نے نہیں بنوا لیے کہ جناب جے یو آئی سے، اور ہم بڑے کوئی کاریگر ہیں اسٹیٹس مین کے الائنس بنا لیے. تو میں نے کہا یار گاؤں میں نا جو تھوڑے میری طرح کے مسکین لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک آدھ بندے کو نا فاتحہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ یار تم کچھ نہیں، اور سارے لوگوں کے ہاں کوئی غمی خوشی بیماری تم نے جانا ہے. تو میں نے کہا گور صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جناب آپ چلیں، اور تو کوئی کام نہیں میرے لیے یا پارٹی کے لیے اس طرح سے آپ، یا میں بھی نہیں کر سکا عمران خان کے لیے، صرف گور صاحب کی کیا بات، ہم سارے ہی نہیں کر سکے. چلیں عمران خان کو ہم سب نے ہی، وہ تو مایوس نہیں ہوں گے لیکن ہم وہ پرفارم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا عمران. تو میں نے کہا آپ کم از کم لوگوں کے ساتھ رابطہ ہی کر لیں، اس سے کوئی گلوکوز کا ٹیکہ نہیں لگ جانا، لیکن پتہ لگتا ہے کہ یار لوگ ایک دوسرے کا احساس. تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، نہیں سنیں، میں پاکستان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں. تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سمیع ابراہیم آف ایئر، صدیق جان آف ایئر، اور عمران ریاض آف ایئر، اور باقی میں ابھی نام گنواتے جاتا ہوں، اور اسامہ آف ایئر، اور آگے پھر ایک اور دوست ہیں جس کا نام میں بھولتا ہے، بے شمار لوگ، عارف حمید بھٹی آف ایئر، ٹھیک ہے، آف ایئر بھی اور جاب بھی. چودھری صاحب بھی میرے خیال چودھری صاحب تو ابھی ہیں. تو یہ سارے لوگ بے شمار لوگ ہیں، ابھی تو میں نے چند نام لیے ہیں، یہ سب لوگ آف ایئر ہیں، ان کی نوکریاں ختم کروا دیں. لیکن بطور اپوزیشن جماعت ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہماری جو ان کی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ اپوزیشن کس چیز کی ہے کہ وہ اس بارے میں بات، کوئی تحریک التوا، کوئی اس طرح کا، اگر یہ کام ہوا ہوتا مسلم لیگ نواز کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، اور وہ اپوزیشن میں ہوتے، تو انہوں نے وہ ادھم مچانا تھا اور انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ایک عذاب آ گیا ہے اور یہ سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے کب خیال کریں گے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور انہوں نے کچھ اور بھی کرنا ہے؟ بتائیں جی ڈاکٹر صاحب، میں تو جواب دیتا ہی ہوں لیکن آپ بتائیں. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بہت کمزور بھی ہے اور کمپرومائز بھی ہے. شاید حالات بھی ان کے بڑے عجیب و غریب ہیں، اور 9 مئی کا جو واقعہ کریٹ کیا پاکستان کے جنرل صاحبان نے اور شریف خاندان نے مل کے، اس کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے. شاید کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح سے ہوا بھی نہیں، مطلب کمپروز بھی ہیں، کمپرومائز بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو ہوا ہے پچھلے ایک سال کچھ مہینوں میں 9 مئی کے بعد، وہ ہوا بھی نہیں اس پوری جنریشن کے ساتھ پاکستان میں. 1977 کے بعد پاکستانی کسی نہیں سر، 77 میں بھی یہ نہیں ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں، 77 میں بھی ضیاء الحق صاحب نے یہ کام نہیں کیا تھا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا ضرور، لیکن کسی کا گھر یہ نہیں ہے، کم لوگوں کو اٹھایا. ہاں، اس میں دیکھیں کہ پاکستانی اخبارات اور میڈیا کے خود ایون پی ٹی آئی کی ٹیم، کسی نے آج تک کوئی ایک لسٹ ایشو نہیں کی. ہر دفعہ پی ایم ایل این کے لوگ خواجہ آصف صاحب یا شہباز شریف کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں
کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب زمین پہ سوتے رہے. کوئی حساب تو کرے کہ پورے لوگوں کو 2017-18 سے لے کے آج تک اٹھایا کتنا تھا. میرے تو خیال ہے کہ 2 درجن بھی لوگ ایسے نہیں ہیں پی ایم ایل این کے. نہیں ہے آپ اس میں مریم نواز کچھ عرصہ سر. رہی. ایک اٹھایا جانا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرتے ہیں. یہ جو اٹھایا جانا ہے نا، یہ صرف اس وقت ہو رہا ہے. جرنلسٹوں کو اٹھا لیا گیا، صحافیوں کو، پولیٹیشینز کو، ان کے رشتہ داروں کو. کس دور میں ہوا ہے جی؟ جاتی عمرہ میں کون؟ کہہ رہا ہوں کہ 10 سے 15 کس ہزار لوگوں ایم کو این اے کس وزیر کے گھر ریحانہ امتیاز ڈار والا سلوک ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، عالیہ حمزہ والا ہوا ہے، یہ آپ کے صداقت عباسی والا ہوا ہے، علی نواز امان والا علی ہوا نواز ہے. امان کے ساتھ ٹھیک ہے بہت نا، برا. یہ کس کس کے ساتھ ہوا؟ پاکستان کی میں تو کہتا ہوں خیر مطلب جب ہمارے یہاں جو نیریٹو ہے اس کو بنایا انگریزی اخبارات نے، ڈان ٹریبیون نے، خاص کر کے ڈان سے مجھے بڑا شکوہ ہے کہ وہ پاکستان کا ایک ریسپیکٹیبل اخبار تھا. یہ لوگ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ گزشتہ 2.25 برس میں ہوا ہے، اور خاص کر کے پچھلے 1 برس میں جو ہوا ہے 9 مئی کے بعد، ایز اف کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے. میں ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ دنیا میں بڑے کم حصوں میں، لاطینی امریکہ میں شاید اس قسم کی چیزیں ہوئی ہوں اتنے بڑے پیمانے پہ، چلی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ. یہ اس طرح کی چیزیں جو کی ہیں انہوں نے، شریف خاندان نے اور عاصم منیر نے مل کے، ایسی چیزیں نہیں ہوئی پاکستان میں پہلے، جس کی وجہ سے اب پاکستان کے معاشرے میں بڑا خوف بھی ہے اور جبر بھی ہے. جس دن چھناکے سے یہ ٹوٹا، کیونکہ حسینہ نے بھی تو دیکھا نا کہ 15 برس تک اس نے ابیوز کیا بنگالی لوگوں کو. 2009 میں جب اس نے انٹرنیشنل کمیشن بنایا ہیومن رائٹس والا، وار کرائمز کا، اس کے بعد سے جو پھانسیاں دیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو، 90 سال 90 سال کو بزرگوں کو پھانسیاں دیں، ان کے بچوں کو اٹھا لیا، لوگوں کو گم کر دیا، ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالا. وہ تمام چیزوں کا اینڈ رزلٹ آپ نے ابھی دیکھا ہے 5 اگست 2024 کو. اسی طرح سے پاکستان میں جس قسم کا جبر کیا گیا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ ہونا ہے. اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہیں یہ بچیں گے نہیں، بڑا خوفناک اس کا اینڈ رزلٹ ہونا ہے ان کو اور ان کے خاندانوں کے ساتھ. یہ 9 مئی کا یہ جو بیانیہ بناتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 9 مئی کے بارے میں آ کے 14 تاریخ کو سپریم کورٹ نے، ٹائم پورا ہو رہا تھا 14 مئی کا، اور 90 دن پورے الیکشن کے 90 دن پورے ہو رہے تھے، فیصلے پر عمل درآمد ختم. 14 مئی کو سپریم کورٹ نے اگلی کاروائی شروع کرنی تھی. بالکل صحیح، کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کی، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. جب یہ 9 مئی ہو گیا نا، تو میں ان چند لوگوں میں ہوں، اعتزاز احسن ان لوگوں میں ہے، اور لوگوں میں 48 گھنٹے کے اندر میں نے جب اس کا انالیسس کیا تو مجھے صاف نظر آنے لگا کہ 9 مئی بنیادی طور پر ایک اسکرپٹڈ چیز تھی جس کے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ افواج پاکستان کے اندر جو مختلف آفیسرز تھے، کورٹ کمانڈرز تھے، جو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو دبا دیا گیا. آوازیں 100 سے زیادہ افسران جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا، سائڈ پہ کر دیا گیا. لاہور کے کورٹ کمانڈر وغیرہ کو ان کی اگزامپل سیٹ کر دی گئی، الٹا لوگوں پہ ڈال دیا کہ لوگوں نے ان پہ حملہ کیا. سبسیکوئنٹلی منگلا کے کورٹ کمانڈر کے ساتھ بھی یہ ہوا. لیکن ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ کہے گی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور لوگوں کا حق ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور پھر زیادہ سختی کرنی پڑے گی. میں ایک اور ٹائم لائن میں اس میں اضافہ کرتا ہوں. 9 مئی پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی. میں بتاتا ہوں 9 مئی سے پہلے عمران خان 5 شہروں میں جلسوں کا اعلان کر چکے تھے، اور انہوں نے جو فائنل جلسہ کرنا تھا وہ اسلام آباد میں کرنا تھا. وہ 14 کو کرنا تھا یا 13 کو کرنا تھا، وہ اس دن کو کرنا تھا. تو اس کے بعد ان کا یہ خوف تھا کہ اگر پبلک آ گئی، اور ڈیفینیٹلی آنی تھی، اور سپورٹ مل گئی سپریم کورٹ کو، پبلک سپورٹ، تو یہ پھر آگے بڑھیں گے. تو 9 مئی پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں شروع سے. اب تو خیر پاکستان میں میرے خیال میجورٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. شروع میں لوگ خوف پہ مبتلا ہو گئے، انہوں نے اس کو یہ ٹرن کر دیا کہ لوگوں نے فوج کے اوپر حملہ کر دیا. یہ انہوں نے کہانی میں، لیکن دیکھیں صابر صاحب، اس کا خطرہ یہ ہے کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا والی کہانی ہے. وہ جو اصل چیز تھی نا کہ خدا نہ خواستہ کبھی واقعی لوگوں میں اور فوج میں کوئی ٹکراؤ ہوتا تو اس میں ایک روب ہونا چاہیے تھا پبلک کے اوپر کہ بھی آپ نے فوج کے اوپر پتھر نہیں مارنا جا کے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کھڑا کر کے جو پاکستان کی قومی سلامتی کا تمام تر تصور تھا اس کو انہوں نے کیش کر لیا ہے اپنی ذاتی سیاسی مقاصد ہے. آج اب قومی سلامتی کا تمام تر چیز تو ختم ہو گئی ہے.
اب تو یہ اس میں جتنا جوس نکالنا آپ کو تھا پتہ ہے- نکال چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے حسینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حسینہ کے ساتھ حسینہ کے ساتھ بھی تو یہی حسینہ ہوا. نے کیا کیا؟ بھی تو 1971 حسینہ نے کا- کیا کیا؟ حسینہ نے جو آگ لگی بعد میں، انہوں نے وہاں پہ ایک گالی ہے نا رضاکار، ہاں رضاکار ایک گالی ہے نا، ہوں۔ رضاکار ان کو کہتے تھے جو 71 میں متحدہ پاکستان کے حامی تھے، متحدہ پاکستان کے حامی تھے، نہیں چاہتے تھے، ان کو رضاکار بولتے تھے. تو حسینہ نے یہ کیا، آخری کارڈ یہ کھیلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ رضاکار ہیں. رضاکار بھی نہیں، یہ غدار ہیں، غدار ہے، یہ ٹھیک رضاکار ہے، رضاکار ہے، یہ ملک دشمن ہے. تو اس کے بعد یہ ڈویژن بھی، یہ ڈیوائیڈ بھی لوگوں نے قبول نہیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ میں بھی رضاکار ہوں، تم بھی رضاکار ہو، ہم سب رضاکار. تو یہ بھی ہوا، اور پاکستان میں بھی یہ غدار صاحب فیکٹری یہی کام کر رہی ہے. تھا نا کہ ویٹرنز جو ہیں 1971 کے جو ویٹرنز ہیں ان کو 30% ان کی خاندانوں کو آپ کوٹا دے رہے ہیں، تو لوگوں نے اس کو رد کر دیا. رد کر دیا اس کو. آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں قومی سلامتی کے ساتھ جس طرح سے یہ کھیل رہے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی وہ قومی سلامتی سے ہی کھیل رہی تھی بنیادی طور پہ کریشن سے. اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی سینس پرویل نہیں کر رہے. ہم اتنے سینسیٹیو ٹاپکس کے اوپر جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو کبھی ٹچ نہ کرو غریب آدمی کی. آپ اگر ان 2 چیزوں کو ٹچ کرو گے تو وہ ہمارے جو صوفیہ کرام تھے نا، وہ کہتے تھے مذہب سے بھی پہلے روٹی آتی ہے، پیٹ پہلے لگا ہوا ہے. صوفیہ کرام یہ کہتے تھے کہ پہلے میں نے یاد بھول گیا، وہ کہتے ٹوک روٹی ٹوک، ہاں اگر ٹوک مک جائے تو سب کچھ مک جاتا ہے. 2-3 دن پہلے جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 8 لاکھ بنجر زمین کو ہم نے زرخیز کرنا ہے. اب یہ ہماری فوج کا کام تو نہیں ہے، اور ہمیں تو فخر ہے جو ہماری فوج کا کام ہے، اور ہم اس میں ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ہمارا دفاع کرے اور اس میں ہماری بھی جان ضرورت. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس دیا. ہاں جی، تو 1 ارب روپیہ کتنے 100 ارب 100 ارب 100 ارب ٹیکس. 100 ارب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمایا ہے تو دیا ہے. تو پہلے آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یو آر انٹو بزنس. وائی یو آر انٹو بزنس؟ یہ آپ کا ایڈمیشن ہے. دنیا میں کون سی فوج ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ٹیکس دیا ہے؟ تو یو آر ایڈمٹنگ کہ یو آر انٹو بزنس. یہ تو ہمیں کوئی نیسلے بتائے، لیور بردر بتائے، کو پاکستان کی 17 ٹیکسٹائل بتائے، کو اور بتا رہا ہے. اگر 10% بھی ہو تو اس کا مطلب ہے 1000 ارب روپیہ کمایا ہوگا. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں تو جب آپ کا بزنس آرگنائزیشن، جب آپ کا بزنس کے ساتھ انٹرسٹ اتنا زیادہ تھک ہو جائے گا تو پھر آپ بہت ساری اخلاقیات کو اوور لک کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو قومی فوج ہے، جو لفظ ہے قومی فوج، وہ قومی فوج کون ہوتا ہے؟ اسی لیے جس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے کسی چیز میں، اسی لیے انٹرسٹ شامل کر لیا. اسی لیے یہ پہلا موقع ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب کرٹیسائز کیا جاتا ہے فلور آف دا ہاؤس. اب ان کا نام لے کہ صاحب حمد رضا کو سن رہا تھا، میں عمر ایوب خان کو سن رہا تھا، تو وہ قومی اسمبلی میں آ کے فلور آف دا ہاؤس وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کا یہ کام نہیں ہے. تو ان کا وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈسکشن ہوتی ہے. پہلے حالانکہ کبھی نہیں ہوا تھا. وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اپنی ڈومین سے باہر. بیچارہ مظلوم آدمی، میرے خیال ان کو کہتے ہوں گے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، میرا نہیں خیال کہ وہ خود سے فیصلہ کرتے ہیں پریس کانفرنس. لیکن اس میں جو مجھے افسوس ہے نا، 2 چیزیں اس پہ میں جواب دے دوں کوئکلی. ایک تو اس میں دیکھیں عمر ایوب کی تعریف کرنی چاہیے، جو بنتی تعریف ہے وہ اس کی کرنی چاہیے کہ اس نے بڑی تگڑی تقریریں کی. کوئی اچھا بڑا کھل کے، حالانکہ خود فوجی بیک گراؤنڈ سے، ان کے دادا ایوب خان کا پوتا ہو کے اتنی تگڑی تقریریں کھل کے فوج کے. اچھا پھر ایوب خان کو جو دوسرا عمر ایوب کو جو دوسرا کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نام لے کے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کہا کہ یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. ایجنسیز نہیں کہیں، ملٹری انٹیلیجنس اور آئی بی، ہاں ایف آئی اے، ان سب کا نام لیا. تو ایک تو عمر ایوب جو ہے نا وہ قابل ستائش ہے اس وجہ سے کہ کم از کم اس نے کھل کے بات کی، پہلی بات. دوسری بات، جب آپ ڈی جی ایس پی آر کی، تو پہلے دن سے میں بھی، معید بھی، آپ بھی تجزیہ، انہیں اپنے ایڈوائزرز بدلنے کی ضرورت. مثلا یہ جو کانٹینٹ ہے ان کا سارے کا سارا، انہوں نے پہلی بات کہی کہ ہمیں حکومت نے مینڈیٹ دیا اور اس مینڈیٹ کے تحت فوج کام کرتی ہے. بھائی پوری قوم کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس اپنے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اگر اپنے پاس نہیں ہے تو آگے انہوں نے آپ کو کیا مینڈیٹ دینا ہے؟ تو وہ 17 سیٹوں کے اوپر تو خود بیٹھے، مطلب آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، انہوں نے واپس آپ کو دے دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے اب آپ کی جیب سے پیسے نکالنے تو پہلے اپنی میں سے نکالوں، آپ کی ڈالوں، پھر آپ کے ساتھ آپ کے بھی نکالوں، اور پھر لندن ایگریمنٹ یہی ہے. دوسری بات بیانیہ، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سارے کا سارا ان کی پریس کانفرنس کا بیانیہ دیکھیں تو کوئی ایڈوائزر، بھائی 100 ارب والی بات، بنجر زمین والی بات، ایف بی آر کی شاداب جادوگر کا کیا تھا کہ ساری کی ساری اس کی کہانی جادو پر بنائی ہوئی تھی. یہ کہانی ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن بھی آپ پولیس نے کرنی ہے، بل جو ہے وہ اپنا فوج نے کرنی ہے، بل جو ہے آپ کے بجلی کے وہ بھی انہوں نے کئی جگہوں پہ ریسیو کرنے.
آپ تو فوج کو خود مشکل چیزوں میں ڈال رہے ہیں جہاں کنٹروورسی ہو. اب دیکھیں بنگلہ دیش کی فوج کتنی سمجھدار نکلی, بھلے وہ اس کا رشتہ دار تھا حسینہ کا, بٹ ہی سیوڈ این انسٹیٹیوشن. اس نے اپنے انسٹیٹیوشن کو بچایا. حسینہ نے جو آخری 3-4 گھنٹے تھے اس کی تلخ کلامی ہوئی آرمی چیف کے ساتھ, جو اندر کے سورسز وہاں بنگلہ دیش کے بتاتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آؤٹ آف ٹرن لا کر یہاں بٹھایا, تو اس نے کہا میں نے آنکھیں نہیں بند کیے رکھی جو بھی تم نے کیا تھا, لیکن اب میں گولیاں نہیں چلا سکتا کیونکہ تمہارے بعد یہ قوم جو ہے وہ میرے پہ آئے گی, فوج پہ آئے گی, تو میں انسٹیٹیوشن تباہ نہیں کر سکتا. I have to save it for the country. تو پھر اور آخری بات کہ حسینہ wanted to deliver a last speech, اپنی فیئرویل اسپیچ, اپنی جانے والی اسپیچ وہ کرنا چاہتی تھی. اس کو بتایا گیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹائم, 45 منٹ ہے, ہیلی کاپٹر کھڑا ہے, ادھر سٹ اینڈ لیو یا دروازے کھل جائیں گے اور پبلک آ جائے گی. ہندوستان بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. حسینہ کو ہندوستان میں پڑھ رہا تھا انڈین پیپرز میں, انڈین گورنمنٹ بھی حسینہ کو ہندوستان میں رکھنے کو تیار نہیں. سر وہاں کے پوری کی پوری بنگلہ قوم ہے جو وہ دیکھیں عوام کے ساتھ کون جاتا ہے. رضا شاہ پہلوی کا کیا ہوا تھا, وہی ہوا, حسنی مبارک کا کیا ہوا تھا, تو یہ اسی طرح ہی ہوتا تو پھر بچا لیا اس کے بعد جرنلوں نے, لیکن رضا کا یہی تھا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو رکھنا نہیں چاہتا, اور یہی کچھ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ توقع کرنی چاہیے. میرے خیال میں چیزیں وہاں تک پہنچ چکی ہیں اور اٹ آل ڈیپینڈس کہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ کتنی دیر میں چھلکتا ہے. میری اطلاع کے مطابق تو سمجھانے والے سمجھا بھی چکے ہیں کہ بہت ہو گیا, کافی ہے, چھوڑ دیں. یہ ادارہ کسی ایک خاندان کا غلام نہیں بن سکتا. دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ آرمی اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے, میں نے اپنے ویلوں کو بھی کہا ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کو سمجھانا پڑے گا کہ سر آپ خود اب آپ سولوشن کا حصہ نہیں, اب آپ سولوشن کا حصہ نہیں ہے کیونکہ آپ پرابلم کا حصہ بن چکے ہیں. آپ کی اتنی کلوز آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے نواز شریف کے ساتھ, زرداری کے ساتھ, کہ اب آپ کے تھرو کوئی سولوشن ہو نہیں سکتا. جنرل عاصم منیر کو جانا ہوگا. جنرل عاصم منیر کو گریسفلی ریزائن کرنا چاہیے. آرمی ان کو سیف پیسج دے. پاکستان آرمی نیڈز نیو چیف. دو راستے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے, کہ یا تو وہ نیوٹرل ہو جائیں, پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کمپرومائز ہیں, آپ ایک قدم پیچھے ہو جاتے آگے ہو جائیں. آپ عاصم منیر صاحب کے اوپر کوئی فتوا لگا دیں, آگے ہو کے کھیل. مطلب نہیں, یہ میں جان کے انہیں چھیڑ رہا ہوں کہ یہاں پر جرنلسٹ ہوتا ہے نا, ہر جرنلسٹ. میرا تو یہ خیال ہے کہ آرمی اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے, میں نے اپنے ویلوں کو بھی کہا ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کو سمجھانا پڑے گا کہ سر آپ خود اب آپ سولوشن کا حصہ نہیں, اب آپ سولوشن کا حصہ نہیں ہے کیونکہ آپ پرابلم کا حصہ بن چکے ہیں. آپ کی اتنی کلوز آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے نواز شریف کے ساتھ, زرداری کے ساتھ, کہ اب آپ کے تھرو کوئی سولوشن ہو نہیں سکتا. جنرل عاصم منیر کو جانا ہوگا. جنرل عاصم منیر کو گریسفلی ریزائن کرنا چاہیے. آرمی ان کو سیف پیسج دے. پاکستان آرمی نیڈز نیو چیف. دو راستے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے, کہ یا تو وہ نیوٹرل ہو جائیں. پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کمپرومائز ہیں, آپ ایک قدم پیچھے ہو جاتے آگے ہو جائیں. آپ عاصم منیر صاحب کے اوپر کوئی فتوا لگا دیں, آگے ہو کے کھیل. مطلب نہیں, یہ میں جان کے انہیں چھیڑ رہا ہوں کہ یہاں پر جرنلسٹ ہوتا ہے نا, ہر جرنلسٹ کا ایک اوپینین ہوتا ہے, جرنلسٹ کا ایک انداز ہوتا ہے. میں کہتا ہوں صابر صاحب کا انداز اور ہے. میں کہتا ہوں میں اور بات کر رہا ہوں, آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں, وہ میں مذاق انہیں کر رہا تھا. اب انہوں نے کہا میں ایک قدم پیچھے جاتا ہوں, تو میں نے کہا کئی لوگوں نے آپ کے تبصرے شروع کر دینے ہیں کہ آپ کمپرومائز ہیں, پیچھے ہو کے تجزیہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کیا 23 جون کو اس کو آرمی چیف بنا نا, 23 جون کو اس کا ریکارڈ بڑا کلیئر تھا, کلین تھا, اس نے کچھ کیا ہوا نہیں تھا. جنرل عاصم نے بہت کچھ کر دیا ہے. وہ ساری بات دیکھیں, وہ ساری باتیں موجود ہیں, لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک آپ کو بڑے اس حد تک میں یقین کہ ادارہ جو ہے نا, ادارہ وہ کسی خاندان کا غلام نہیں بن سکتا, ہونا بھی نہیں چاہیے, بنے گا بھی نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, بنے گا بھی نہیں. اور یہ تو ایک ہے نا ڈسپلن ادارہ ہے. عدلیہ بطور ادارہ ایک خاندان کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے. عدلیہ نے بغاوت کر دی, عدلیہ نے بغاوت کر دی ہے, سٹینڈ لے لیا, ٹھیک ہے, سٹینڈ لے لیا. اور ججز نے, اب قاضی صاحب جو ہیں وہ زیرو ہیں. قاضی صاحب, میں یہاں صابر صاحب کے ساتھ اگری کروں گا, حالانکہ آپ کی جو انالیسس ہے وہ بالکل وہ پریکٹیکلی درست انالیسس ہے, لیکن کیونکہ ہمیں پریگمیٹک ہو کے کوئی سولوشن تیار کرنا, اور میں بلکہ کل رات سے اکیلے یہ سوچ رہا تھا جو حسینہ سے ہوا, کہ یہ حسینہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے لیے, ہم سب کے لیے ایک لیسن بھی. اور وہ لیسن کیا ہے کہ حسینہ کے باپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی,
حسینہ واپس آئی, اس نے اس بدلے کی آگ میں اتنی آگے نکل گئی کہ اس نے اس کے اندر مائنز لگا دی اور آخر خود ہی اس میں جلس گئی. یار وہ باپ والی کہانی سے نا بہت آگے جا چکی. آئی نو ایکسکیوز تو اسی کو یوز کیا نا, پھر اب نفرت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. یار ایکسکیوز تو دیکھیں وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر نہیں بنی, وہ اس سے پہلے بھی 90s میں پرائم منسٹر بنی تھی. 96 سے 2001 پہلے بنی. بنگلہ دیش کی ایک بنگالی قوم کی ایک سائیکی ہے, وہ ہے کہ وہ موروثی سیاست خاندان کی وہ نہیں ہے, غلام نہیں بن سکتا. ہم سے فرق ہے, ہم سے وہ فرق ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ یہ اب یہ ایسے ہی ہوا ہے خدا نہ خواستہ, جیسے ہمارے کسی فاؤنڈر کے ساتھ ایسا ہو جاتا, فاؤنڈر کے کسی فیملی کے ساتھ, کیونکہ وہ تو فاؤنڈر تھا شیخ مجیب, تو ٹھیک ہے نا, فاؤنڈر تھا, اور وہ ایک درمیان میں بہت پیریڈ آیا, پھر حسینہ ماجد کو موقع ملا, پھر 15 سال کا اقتدار ملا, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کسی اور طرف چل پڑی ہے, وہاں کے سسٹم نے اور وہاں کے پبلک نے, تو انہوں نے اٹھا کے اسی کو باہر پھینک دیا. اور یہی فرق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو آرمی چیف بنگلہ دیش نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے, یا پورے ادارے نے وہی دانش مندی کا تقاضا پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے آرمی چیف کو بھی کرنا چاہیے. اور جو میرے پاس نے اس کا راستہ بھی اور جو میرے پاس اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کو, بغیر نام لے کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ انفارمیشن, آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو بتایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے, مہا ایلڈرز نے, اساتذہ کے اساتذہ نے, انہوں نے کہا ہے کہ بس اب بہت ہو گئی, یہ ادارہ کسی ایک خاندان کے ساتھ نتھی نہیں ہو سکتا, اور اب ادارہ تباہ ہو رہا ہے. اب ادارہ تباہ ہو رہا ہے, ادارے کی ساکھ کو اگر بچانا ہے تو واپس آ جاؤ اور ادارے کو بھی وہاں سے نکالو, اور جو جس کا حق ہے اس کے حوالے کریں. یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی دیکھیے, آپ نے یہ نہیں کوئی ڈائلاگ نہیں بولنا, آپ دونوں نے سچ اللہ کو حاضر نہ, ظاہر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور ان کے پاس ریسورسز بھی بڑے ہیں, لیکن کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی اسلام آباد میں کہیں کبھی اس کو انالیسس دیتے, آپ تو ملک سے باہر پھرتے تھے, آپ میں کانفرنسز کرواتا تھا اپنی فوج کے لیے ادھر امریکہ میں, کبھی ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں یہاں راہ کچھ کر دے گی؟ بالکل. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں اعتماد تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ پورے مقابلے کے ساتھ ہمیں, ہم اب پاکستانی شہری ہیں, ہماری ایجنسیز ہمارے لیے ہمیں پروٹیکٹ کریں گی, لیکن ہمیں اپنی ایجنسی سے ڈر لگتا ہے, را سے کبھی نہیں لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا فوجی جو ہے, جو آپ کا بھائی ہے, آپ کا فوجی آپ کا بھائی بیٹا ہے, اس کی بندوق اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بارڈر سے دوسری طرف ہے, پرلی طرف, اور آپ اس کی کمر پہ کھڑے ہیں, قوم پیچھے, کمر اس کی پیچھے سے پکڑ کے قوم کھڑی ہے کہ بھائی ڈٹ کے کھڑے ہو, پوری قربانی دیں گے اور آپ نے ملک کا دفاع کرنا ہے. اب اگر اسی فوجی کا اور بندوق کا منہ آپ موڑ دیں قوم کی طرف, تو اب انڈیا والی تو دور تھی بندوق, یہ بندوق تو قریب ہوگی, تو کلوز رینج سے. میں سر آپ کو اپنا بتاتا ہوں, تو ادارے کو بہت ہی کنٹروورشل ہم کر رہے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ آپ کی اپنی ایجنسیز لوگوں کو اٹھا رہی ہیں. دیکھیں, آپ کا اپنا ڈیٹا ان کے ہاتھ میں ہے سارا. دیکھیں, میں بات یہ ہے کہ عرش شریف وہ ہر ہفتے وہاں پہنچا ہوتا تھا, اور وہیں پہ جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا. میں اپنا بتاتا ہوں, ایک دفعہ ہم چلے گئے جی پاک بھارت بارڈر پہ, انٹرنیشنل بارڈر پہ, اور ہمارا ایک جوان شہید ہوا تھا, اور میں جگہ کی نام نہیں بتاؤں گا. تو فلیگ میٹنگ تھی, فلیگ میٹنگ, تو ہمارے آفیسر نے کہا کہ ہم ذرا فلیگ میٹنگ پہ جا رہے ہیں. میں کہا میں بھی چلتا ہوں. ان کا بڑی ٹینس ماحول میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کیا ہوگا, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, اور چلا گیا. انہوں نے کہا پھر آپ نے بولنا نہیں. میں نے ایک فلیگ میٹنگ اٹینڈ کی ہوئی ہے ہندوستانیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہندوستانی کے ساتھ میں نے فلیگ میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اور وہ بھی گن تان کے, اس کی گن ہمارے میجر کی طرف, ہمارے جوان کی اس کے میجر پہ گن تانی ہوئی ہے, اور ٹینس ماحول میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے, ٹھیک ہے, رینجرز کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے ہماری. تو ٹینس ماحول میں تو مجھے تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا, مجھے تو کوئی خوف نہیں تھا. تو اس لیے یہ جو, اور ہم ہیں بھی بے وقوف اس لیے ہے نا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں تھا, اور ہم شروع ہو گئے, اور یہ پیچھے سے ہٹ گئے. انہوں نے اپنا بیانیہ بھی بدل لیا, اور بیانیہ بدل کے, یعنی کہ جو محنت 40 سال یعنی کہ طے ہوا تھا نا, ایک, اور پھر ایک طے ہوا تھا, کسی جگہ پہ تو طے ہوا ہوگا نا
کہ پاکستان کو خاندانی موروثی سیاست سے پاک کرنا ہے, یہاں پہ ڈیموکریسی لے کے آنی ہے, پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے نا, یہ کرنا. تو جب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 35 سال بعد ایک بندہ آئے اور وہ کہے کہ نہیں جناب وہ پچھلی ساری کتاب ختم, یہ نیا بیانیہ آ گیا, اس کو کون قبول کرے گا؟ نہیں وہ ان کا بیانیہ یہی تھا نا, پہلے شریف خاندان اور زرداری کے خلاف بیانیہ یہی تھا کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کرپٹ خاندان ہے اور ان کرپٹ خاندانوں کی جگہ نہیں. زرداری کے خلاف نہیں تھا, بھٹو خاندان, میں آپ کو خاندان, سر بھٹو تو بیچارہ ہے ہی نہیں خاندان کوئی. نہیں میں بتاتا ہوں, زرداری خاندان, ہاں بھٹو خاندان, زرداری خاندان, شریف خاندان, مولانا فضل الرحمان خاندان, مفتی محمود آ گیا, مفتی محمود صاحب کے بعد, اس کے بعد آ گیا, اس کے میں آپ کو بیانیہ بتا رہا ہوں, میں تو آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں, تو اسی لیے تو ہم ذرا تھوڑے سے ہو جاتے ہیں نا. تو اے این پی قبول نہیں, کیونکہ وہاں پہ ولی خان ہے, غفار خان صاحب تھے, اس کے بعد ولی خان آ گئے, پھر اسفند یار آ گئے, پھر یہ آ گئے, تو یہ 4 5 خان, محمود اچک خاندان, مینگل خاندان, یہ سارے خاندان تو جو 35 40 سال پہلے سے ایک چلا آ رہا, اور اس کے بعد اس کو ایک شخص آ کے انڈو کر دے. نہیں دیکھیں, اس میں یہ تو بیانیہ تو فوراً شفٹ ہوا نا. اب مسئلہ یہ بنا کہ اس سے پہلے میں نام میں نہیں لیتا, کیونکہ آپ ایک کیریئر جرنلسٹ ہیں, تو آپ جرنلسٹوں کے نام نہیں لینا چاہتے, آپ کی پالیسی ہے. بہت سارے جرنلسٹ تھے جو آپ کو پتا ہے جیسے اخبارات میں آرٹیکل لکھتے تھے اور وہی اس ٹائم سچ ہوتا ہے. اب یہ جو پود ہے آپ لوگوں والے, ہم آؤٹ آف سلیبس آ گئے سارے. ہم اب وہ والے ٹریلر ہیں جو سائیکل کی طرح اسی جگہ سے نہیں اپنا یو ٹرن مار سکے. ایک صحافی اسلام آباد کا, اس کو ایک سیکٹر کمانڈر صاحب نے بلایا اور اسے کہا کہ بھائی تجھے ہم نے یہی بیانیہ دیا تھا پہلے, اب ہم تمہیں نیا بیانیہ دے رہے ہیں تو تم مڑ جاؤ, نیا بیانیہ کر لو. اس صحافی نے بڑا اچھا فکرہ کہا, اس نے کہا سرکار سارے لوگ سائیکل نہیں ہوتے, یہ ٹانگا نہیں ہوتے کہ وہیں پاؤں پر مڑ جائیں. کچھ لمبے ٹریلر ہوتے ہیں 16 ویلر, ان کو مڑتے مڑتے بھی ٹائم لگتا ہے, اور جتنی دیر میں ہم اپنا بیانیہ بدلیں گے آپ کی تباہی ہو جائے گی, آپ کے بیانیے کی رڑی نکل جائے گی. ہم اتنی جلدی یو ٹرن نہیں مار سکتے, آپ نے مارا ہے آپ کو بھی بڑا نقصان ہوگا. تو بات یہ ہے, ہم وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کو ہم تو پہلے ہی خواب دیکھتے تھے, پھر اچانک آپ بھی کھڑے ہوئے اسی بیانیے میں آ کے کہ جی ہم نے اب پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. جو آپ نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے جناب 5th جنریشن وار بھی, ہم ملکوں سے باہر تھے, ہمیں ہندوستان کے لوگ بھی اپروچ کرتے تھے, باقی بھی یہ کتاب لکھ کے یہ کریں. ہم نے وہ سودے بازی کرنے کی بجائے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا پریفر کیا. آپ کی جنگ لڑی ملک کے اندر باہر اور بدنام ہوئے. آج وہ لبرل جو آپ کو گالیاں دیتے تھے گندی, ان کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا. اس کی وجہ, ہاں بس اس کی وجہ یہ ہے, آخری بات, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم جو ہے نا, پاکستانی قوم, میں اور آپ سارے, ہم فوج کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ڈیل نہیں کرتے. ہم ریاست اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ قومی سلامتی کو دیکھتی ہے, جغرافیائی سرحدوں کو دیکھتی ہے, سب کو دیکھتی ہے. ایک وہ یہ, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 6 سال ایک سیٹ پر جنرل آصف غفور کو کھڑا کر دیں اور اس کے بعد اچانک اگلے دن ایک اور صاحب آئیں اور وہ یہ کہیں کہ جنرل آصف غفور نے جو کچھ کہا وہ تو سارا بلشٹ ہے, وہ ساری کتاب ہو گئی ہے بند, ٹھیک ہے, اور یہ نئی کتاب آج سے میں کھول رہا ہوں. تو اسی لیے یہ موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ پوری قوم میں ہضم نہیں ہو رہے. حالانکہ اس کا قصور نہیں ہو, تو انسٹیٹیوشنلی جو کہا جاتا ہے میرے خلاف ریپ اپ کرتے ہیں بس. اور اجازت لیں یہاں سے لندن سے, تو یہاں سے ہم اجازت چاہتے ہیں جی انشاءاللہ. اور آخری بات میں صرف کر دوں چلتے ہوئے, دیکھیے آپ اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہونا ہے. دیکھیے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی قربانی دیتا ہے. یہ دونوں لوگ میرے دائیں اور بائیں کھڑے, اور بھی بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں, یہ نہیں کہ صرف ان دونوں کی, کیونکہ یہ کھڑے یہاں یہ ہیں تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے بچے در بدر ہوئے ہیں, نئے ملک, نئی جگہیں, آپ کو پتا آپ کے کمرے سے اٹھا کے کوئی دوسرے کمرے میں کر دینا تو آپ کو کئی دن تکلیف رہتی ہے. تو سب کچھ تتر بتر ہوا ہے. وجہ کیا بیانیہ ہے, ورنہ ان کے پاس بھی بڑا آسان کام ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کہ آپ تتے بیان دے دیں شریف پر, مریم پر, زرداری پر, آپ نے اس طرف کو چودھری صاحب کو کچھ نہیں کہنا, جو صحیح بات ہے وہ بھی نہیں کرنی, غلط بات ہے وہ بھی نہیں کرنی. تو یہ بھی پاکستان میں اس ٹائم پرمٹ پلاٹ بھی کرتے, پرمٹ پلاٹ سب کچھ ہوتا, پلاٹ, پیسہ, ٹکٹ, ہوٹل, ہر چیز لیکن دے چوز ڈفرنٹ لائف. چلو میری وجہ اور تھی, میں عمران خان کا ساتھی تھا, اس لیے. تو آخر میں یہ کہوں گا صرف آخری جملہ کہ آپ کہتے ہیں یہ کب
चेंज होना। ये तब होना जब बांग्लादेश की तरह आप तैयार हुए कि आपको जो कुर्बानी देनी पड़नी वो देनी पड़नी। आपने खुद, पाकिस्तान के हर शहरी ने, जिस दिन आप तैयार हुए कुर्बानी देने के लिए बांग्लादेश की तरह, उस दिन आपके यहाँ तब्दीली आएगी। उससे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा, और सीधा सीधा डायरेक्ट जन आसिम मुनीर साहब से, कि हमें गद्दार कह लें, कुछ भी कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम हैं पाकिस्तानी और रहेंगे, और जब कब्र में जाएंगे तो हम पाकिस्तानी ही के तौर पे जाएंगे। तो अगर तो हमें गद्दार कहने से, हमारे खिलाफ ये मुकदमा झूठे, ये सारा कुछ करने से अगर तो कौमी सलामती महफूज होती है, तो इसको आप ट्रिपल कर दें, हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ आपको बुजुर्ग कह रहे हैं और आपके असातिज़ा के असातिज़ा कह रहे हैं, उनकी एडवाइस को ज़रूर सुनें, क्योंकि उनके पीछे एक तजुर्बा है और कई दिहाइयों का तजुर्बा है। वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, आपसे ज़्यादा हम्बल हैं, आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आपसे ज़्यादा उन्होंने डील किया हुआ है। उनकी बात सुने और अकेले में बैठ के, जलवत में नहीं, खलवत में, और फिर जो जहन में आए वो फैसला करें, और जितना जल्दी हो सके अपने पाकिस्तान को वापस उसकी असल की तरफ लौटा दें। इंडिविजुअल्स का ज़माना नहीं है, स्पॉट फिक्सिंग का ज़माना नहीं है, और मैच फिक्सिंग भी आजकल मुमकिन नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इदारे को कौमी इदारा बनाएं और पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाएं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका। तो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।